अक्सर मैंने ये देखा है कि अच्छे लोग अच्छाई को इसलिए छोड़ देते हैं कि बुरे लोग शोर ज़्यादा मचाना शुरू कर देते हैं। ये जो दोस्तों से मशवरा करते हैं उसमें अक्सर वो अपने हिस्से का तजुर्बा किसी और पे कर देते हैं। और इंसान के अंदर जब इम्कानात रख दिए गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ रख दी गई हैं, तो वो लचक के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। जिस घड़ी आप ये सोच लेते हैं कि हालात ख़राब हो गए, कुछ हो गए, मैं तो हूँ, तो अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो आपके बच्चे बहन भाई को और तो नहीं आके पालेगा। और ग्रोथ की तरफ जाने वाले लोग कभी ये नहीं सोचते कि फ़लाँ मेरे मुताल्लिक़ क्या सोच रहा है। एक जुमला मैं बोलूँगा और फिर मैं कहूँगा कि इस जुमले को अब इस तर्ज पर हमने बोलना है, यानी लफ्ज़ बदल जाएंगे। ख़ास तौर पर ये हमें अपने इसमें मेरा फ़ैसला ये है, हम जब ये जुमला बोलते हैं, आप आवाज़ तो आ रही है ना अब तक? मेरा फ़ैसला ये है, जब हम ये बोलते हैं तो अगर उसकी जगह पर आप ये कह दें कि मेरी राय ये है, मेरा फ़ैसला ये है, कि बजाय हमें कहना चाहिए कि मेरी राय ये है। कहिए ज़रा, कहिए तो, मेरी राय ये है। ये भी आपकी ग्रूमिंग में ही आता है। वो मैं आपसे इसलिए अर्ज़ करूं कि जी, जिस घड़ी आप लोग कहते हैं ना मेरा फ़ैसला ये है, तो बुनियादी तौर पर आप उसमें कहीं लचक नहीं रहती, यानी जो तय होना था वो हो चुका और वो आप अगले के ऊपर थोप देते हैं। और जिस घड़ी आप कहते हैं मेरी राय ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं समझता ऐसे हूँ, मैं सोचता ऐसे हूँ, मेरी तर्ज़ फ़िक्र ऐसी है। उसके बाद आप उससे ये कहते हैं कि भाई आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। जिस घड़ी आप ये कहते हैं मेरी राय ये है, या मैं ये समझता हूँ, या मेरे मुताबिक बात यूँ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगले को ये बता रहे होते हैं कि ये मैं आप पे थोप नहीं रहा, बस मेरी राय ये है और मैं ये समझता। उसमें क्या होगा कि कल कला को कभी कोई कानूनी हैसियत भी कोई जुमला इख्तियार करने जाते हैं तो राय की तो राय होती है। और जिस घड़ी आप कहते हैं मेरी राय, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को मौका दे रहे हैं कि वो उससे इख्तलाफ कर सकता है। और जिस घड़ी आपने कहते हैं मेरा फ़ैसला ये है, तो वो तो आपसे अगली बात ही नहीं कर सकता। तो आपने अब साथ वाले को कहना है कि मैं आइंदा से मेरा फ़ैसला ये है कि जब बजाय मैं क्या कहा करूँगा, मेरी, कहिए ज़रा साथ वाले को, बिल्कुल इसी तर्ज पर अगर हम कहते हैं कि मैं ये कह रहा था कि, मैं ये कह रहा था कि की जगह अगर आप कहते हैं मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बल्कि कुछ लोग जब आपके साथ उर्दू में बात करते समझें कि आपकी उर्दू थोड़ी बेहतर है, तो वो भी कोशिश करते हैं बेहतर उर्दू बोलने की। तो एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे कि सर आप अर्ज़ कीजिए, मैं अभी फरमाए देता हूँ। तो ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी मश्क नहीं होती, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि फ़रमाना किसने होता है और अर्ज़ किसने करना होता है। कि जिस घड़ी आप बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये मैं ये कह रहा था कि नहीं, बल्कि क्या कहना है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि। कहिए ज़रा साथ वाले को, मैं ये, आप देखिए ना, ये अर्ज़ कहते हुए भी मुश्किल हो रही है, चूँकि ज़ाहिर है आपके इस्तेमाल में नहीं है। और ये आपको और हम नहीं करेंगे तो साहब कौन करेगा? आपने और हमने ये सारा सिलसिला देखना है ना। मैं ये कह रहा था कि बजाय हमें क्या कहना चाहिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा था। उसके बाद वो बूढ़ा है, हम अक्सर कहते हैं ये वो बूढ़े हैं, तो बूढ़े की जगह अगर आप बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रा बेहतर लगता है। तो आप साथ वाले से कहिए कि अब आइंदा मैं बूढ़े की बजाय बुज़ुर्ग कहा करूँगा। कहिए साथ वाले को। इसी तरह से मुसीबत की जगह आजमाइश इस्तेमाल किया करें, कि जब हम मुसीबत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यार किस मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं, उसकी जगह पर आप कह सकते हैं कि कौन सी आजमाइश मुझ पर आन पड़ी है। तो मुसीबत की जगह पर आपको ज़िक्र लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, आजमाइश का और मुसीबत का लफ्ज़। अच्छा, आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हैं की जगह आप कैसे तशरीफ़ लाए हैं, आप कैसे, वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। इस तरह तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ ले जाइए, तशरीफ़ ले आइए, ये मुनासिब लबो लहजा होता है। आइए बैठिए, वो भी अच्छी बात है। आओ बैठो, वहाँ बैठ जाओ, वो इंतहाई गैर मुनासिब। और ख़ास तौर पर आप जब तक अपने बच्चों का अदब नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें अदब करना सिखा नहीं सकते। और पहले माजी बईद में ये बात हुआ करती थी कि बच्चों को बड़ा एहतराम दिया जाता था, और साथ वाले की तरफ मुँह करके कहिए कि एहतराम करके एहतराम करना सिखाया जाता है। कहिए ज़रा, आप एहतराम करेंगे वो एहतराम करेंगे। और अगर आप उससे आप ओए तोए कहेंगे
اور پھر آپ اس سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کا احترام کرے یا اس کا لب و لہجہ درست ہو، تو وہ صاحب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے، چونکہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کہیں نہ کہیں بھائی جان تو ہوں گے نا، یعنی اگر آپ کے بہن بھائی چھوٹے نہیں تو کزن چھوٹے ہوں گے، تو اگر آپ کہیں بھائی جان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی تو رول ماڈل ہوتا ہے، تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب کا سب کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور اگر ان جملوں کا ہی آپ خیال رکھ لیں، جیسے تشریف لانے کا، تشریف رکھنے کا، بزرگ کہنے کا، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور اکثر آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، ہم کہتے ہیں آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، یعنی تھوپ دیا اگلے کے اوپر، یعنی اگلے کو کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب بنتا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، آپ اگلا جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کو تو علم ہے، ہم آپ کی بات نہیں سمجھیں گے تو اب سمجھا کیوں رہے؟ یہ تو ویسے غیر مناسب جملہ ہے، خاص طور پر کہ آپ میری بات نہیں سمجھیں گے۔ بھئی اگر آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کون سا ایسا لب و لہجہ اختیار کروں، کون سے ایسے فکرے استعمال کروں کہ آپ کو میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ تو جب آپ کہیں گے آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، تو ہم یہ شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا۔ جس گھڑی آپ کہتے ہیں شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، تو آپ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور جس گھڑی آپ کہتے ہیں آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، تو آپ ساری ذمہ داری اپنے لسنر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو رکوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح آپ کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح مڑ جائیں گے، اور آپ ان سے بات کریں گے کہ ابھی تک آپ کو سیکھنے کو کیا ملا۔ کم آن پلیز اسٹینڈ اپ۔ شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، تو آپ مجھے سب کے سب جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، مجھے سب کے سب ایک ایک جملے میں ذرا یہ فرما دیں کہ آپ کو سیکھنے کو کیا ملا اس پورے 5-10 منٹ کی ایکٹیویٹی میں۔ مین چیز تو یہ سیکھی ہے آپ کے سب لیکچرز میں اور آج بھی، دوسروں کو بغور سنا جائے جناب، اور رائے ایسی کہ تھوپنے کی بجائے اپنے اوپینین پہ کام کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو مین اہم بات ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ بچے جو ہیں وہ عموماً نصیحت سے نہیں سیکھتے، وہ جو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح سیکھتے ہیں۔ تو آپ بچوں کا احترام کریں، بچوں کو عزت دیں، تاکہ وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں تو وہ جب دیکھیں گے نہیں احترام کرنا، عزت کرنا، تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بیوٹیفل، یعنی دوسرے معنوں میں ہم چیخ چلا کر چپ رہنا اور چپ کرنا سکھا نہیں سکتے، ہم چیخ چلا کر چیخنا سکھا سکتے ہیں، چلانا سکھا سکتے ہیں۔ تو آپ کی چونکہ نقل کی جاتی ہے، تو آپ کو اپنے لب و لہجے کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنے پیرہن کا، لبادہ لباس جو آپ کا ہے، اس کا آپ ڈھیر سارا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کو رکھنا بھی چاہیے۔ چلیے، بہت شکریہ۔ اسکلز میں بھی ایک چیز آپ سیکھنے کو ملی کہ چھوٹے جو الفاظ کو ایڈ کرنا ہے جناب، اسپیسیفکلی بہت بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں، جی سمپل لہجے میں کرنا جناب، بجا فرمایا، بگ امپیکٹ لے کر۔ بالکل ہے۔ دیکھیں، انسان کے لیے حیوان ناطق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب یہ کہ ہم وہ والا حیوان ہے جو بات کر سکتا ہے۔ اب جب ہم بات کر سکتے ہیں تو ہمارا تو لب و لہجہ ہی اور ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا لب و لہجہ درست نہیں ہوگا تو صاحب کس کا ہوگا؟ اور اس کے اوپر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی ہے۔ اور چونکہ پہلے یہ جو 80 یا 90 کے دہائی کے ڈراماز ہوا کرتے تھے، وہ آپ کے لب و لہجے کے اوپر کام کرتے تھے، چونکہ ان کے بڑے شاندار لب و لہجے ہوتے تھے۔ آج بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس طرز کی فلم، اس دور کی فلمز اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سن لیں، بڑا کام ہوتا تھا۔ اب تو آہستہ 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 زبان کی ہر چیز آلودہ ہوتی چلی گئی، اس میں زبان بھی ظاہر شامل۔ اگر کامیڈی ڈرامے یا شوز ہوتے تھے ان میں بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی، معین اختر صاحب ہو گئے، یا ہمارے انور مقصود صاحب ہو گئے، تو ان کے ہاں بھی جو مزاح آپ کو ملتی ہے اس میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے۔ وہ جو ایک غیر مناسب لب و لہجہ ہوتا ہے، یہ غیر مناسب الفاظ ہوتے ہیں، وہ تو وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں، آپ ہم نہیں سوچیں گے تو صاحب کوئی نہیں سوچے گا۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ابلاغ کی بات کرتے ہیں، جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، تو بس کام ہو گیا۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، سمجھ تو آنی چاہیے، لیکن انسان جب مخاطب ہو تو اس کو اور طرز پر دیکھنا چاہیے۔ پر یہ ایک ہے، ویسے آج کل تو صاحب بتائیے، آپ کو بتاؤں، اس طرح کے جملے تو نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے، شور ہے، کوئی نہیں سنتا، لیکن ہمیں اپنے حصے کی کوشش
کرتے رہنا چاہیے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے لوگ اچھائی کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ برے لوگ شور زیادہ مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. جناب آج جناب جس چیز کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا, یہ ذرا دیکھیے گا, AQ ایڈورسٹی کوشنٹ. ہم اس کے آج کمپوننٹس کو دیکھیں گے, ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں گے. جو ہائی ایڈورسٹی کوشنٹ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اور کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. پھر کچھ سینیریوز اینڈ ریکمنڈیشنز ہوں گی, اور ہم اس کو آج کے اس میں جتنا دیکھ سکیں گے ہم اسے دیکھ لیں گے. آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ بنیادی طور پر اس کا مقصد مطلب کیا ہے. میں اس کو ذرا یہاں سے, یہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیا. اتنا ہی پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہے. AQ is the ability, یہ اصل میں ایک صلاحیت ہے, to preserve and thrive in the face of challenges and setbacks. یعنی اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے زندگی میں جو مسائل آتے ہیں, جو چیلنجز آتے ہیں, جو سیٹ بیکس آتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی کوئی چیز اگر آپ کو آسانی سے مل جائے تو اس کی آپ کو اندازہ ہے, اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. فری کورسز کی سب سے زیادہ بات آپ تو بہت اچھا اس کو سمجھتے ہیں کہ فری کورسز کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ تو مفت میں مل گئے. جس چیز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. میں نے بھی یہ سلسلہ ایک شروع کیا. میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ میرا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا 40 گھنٹے کا کورس ہے, وہ سارا فری ہے, آپ آ جائیے. تو کچھ دوست میرے پاس آئے اور مجھے فرمانے لگے کہ سر اگر آپ ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کر دیں تو کمال ہو جائے گا. میں نے کہا واہ واہ, یہ تو کمال ہو گیا. اور حالانکہ میرا وہ کورس سب سے مہنگا کورس ہے, اور میں نے تقریباً 250 لوگ اس میں انرول کیے, اور میں نے کہا میں آپ کو فری یہ سارا کورس کرا رہا ہوں. تو اس میں جب اس طرح کی بات ہوئی تو مجھے سمجھ آئی اور اندازہ ہو کہ نہ بابا, فری کا نقصان زیادہ ہے. اور آپ کو اور ہمیں کہیں کوئی چیز اگر فری مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس کو نعمت سمجھ کے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ درخواست ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یعنی دوسرے معنوں میں دعوت دے رہا ہوں. فیصلہ تو صاحب آپ نہیں کرنا. اب یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ٹرم, پال سٹالٹس, انہوں نے یہ 1997 میں یہ ٹرم دی تھی. ان کی کتاب ہے ایڈورسٹی کوشنٹ, ٹرننگ آبسٹیکلز انٹو اپرچونٹیز. یعنی یہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اس میں کس طرح بہتر سے بہتر ہو کر نکلتے ہیں. تو ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. ویسے تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ تکلیف کس کے زندگی میں نہیں ہے, آزمائش یا پریشانی کس کے زندگی میں نہیں ہے, ہم سب کے زندگیوں میں. ہم سب اپنے اپنے حصے کی قیامتیں لے کے پھر رہے ہیں. آپ بھی یہاں پر بیٹھے, پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل آپ کے ذہن میں کی راہداریوں میں گھوم رہے ہوں گے. کیا کیا آپ کے چیلنجز ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں, آپ کو یہاں سے اٹھ کے پتہ نہیں کتنے کام کرنے ہیں, کون کون سے آگے چیلنجز موجود ہیں, ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ اسی کے اوپر اس نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے, میں اکثر لوگوں سے جہاں بھی جب باہر جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کے غم بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹے بچے کا اگر کھلونا چھن جاتا ہے اور بڑے کا گھر چھن جائے تو بڑے کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میں واپس کیسے لے سکتا ہوں, بچے کو تو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہم کیا کریں, ہم اگر اس کی اس اہمیت کو, اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اسے اس میں سے نکلنا سکھا دیں تو نتائج مختلف ہو جائیں. اور یہ آپ اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر بات کیا ہو کہ ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ کو ایکیڈیمک اور پرسنل دونوں طرز کے اس کو مسائل ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ نتائج نکلتے ہیں 9th کے 10th کے رزلٹ کے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو بھی ہوتا ہے, اکثر سننے کو ملتا ہے کسی ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے, اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا یا اپنے آپ کو تکلیف دی ہے. تو اس کا مطلب اس کا وہ چیلنج تھا نا, اس کا وہ ایک ایسا ایریا تھا جس میں وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, تو اس کے نتیجے میں اس نے یہ والا فیصلہ کر لیا. تو اگر اس کو ایڈورسٹی کوشن کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہو, اس کو پرابلم سالو کرنے کا بتایا گیا ہو, اس کے اندر ریزیلینس موجود ہو, اس کو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو, وہ کبھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ کرے. آپ کے علم میں ہے, میں تو اکثر خیر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بلوغت ہو جاتی ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے. کتنا بڑا فیصلہ ہے, لیکن ہمارا وہ والا فیصلہ بھی زیادہ تر ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں. ہمارا 9th 10th کا فیصلہ سائنس پڑھنی, آرٹس بھی ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب بھی جا کر پوچھتے دوستوں سے, احباب سے, اساتذہ سے کہ بچے کو کیا کرائیں,
کیونکہ بچہ اس لائق ہی نہیں ہوتا خود سے اپنے لیے کو فیصلہ کر سکے. اور اگر وہ اپنے لیے کو فیصلہ کرتا ہے تو وہ دوستوں کی مدد سے, کہ میرے دوست اس کالج میں جا رہے ہیں تو میں بھی اس میں چلا جاؤں گا, میرے دوست اس اسکول میں جا رہے ہیں تو میں بھی اس میں چلا جاؤں گا. تو اس کا اپنا فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ دوستی کی بنیاد پر, کچھ سمجھ کی بنیاد پر نہیں ہوتا. جب اس کا وہ والا فیصلہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو پھر آگے زندگی میں چل کے کیا ہوگا؟ اس کے فیصلے اسی طرز پر آگے بدلتے چلے جائیں گے. وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے گا, انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اگر اس کے اندر یہ والی چیز موجود ہوگی تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں اسے آسانی ہوگی. اور اسی کو ہم لوگ آج تھوڑا ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے. اب یہ آپ کے سامنے یہ جو 4 چیزیں ہیں, سب سے پہلی پر اگر غور کریں تو کہ باؤنسنگ بیک فرام سیٹ بیکس, یعنی جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ اب اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ باؤنس بیک کیسے کریں گے؟ اصل کام تو یہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہماری ٹیمز کی بھی جب ہم پوزیشن دیکھتے ہیں, تھوڑی سی کہ 2-4 وکٹس گرتی ہیں وہ باؤنس بیک ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی اس طرز کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. حالانکہ کہنے والے کہتے ہیں ان کو سائیکالوجسٹ بھی پڑھاتے ہیں, ٹریننگ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن یہ اگر شروع سے ایک تربیت ہو کہ آپ کیسے کھڑے رہیں گے اپنے اس مقام کے اوپر, محاذ کے اوپر, وہ بڑی تیزی سے پھر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کی اس طرز کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو آپ باؤنس بیک ہی نہیں کر سکتے. اور جو باؤنس بیک نہیں کر سکتا اس سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے اس کا کھلواڑ کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے اندر استقامت کو کہا جاتا ہے کہ استقامت بہت بڑی کرامت ہے, یہ کہا جاتا ہے, اور میرے علی کا بھی یہ فرمان ہے اور بھی بہت سے لوگ اس کے اوپر. تو باؤنس بیک کرنا سیٹ بیک میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی آپ رکتے ہیں, آپ ٹھہرتے ہیں کہ صاحب اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب مجھے اپنے معاملات کو کس طرز پر دیکھنا ہے. اور جس کو باؤنس بیک کرنا آتا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو. وہ ایک صاحب کے متعلق ہم نے سنا کہ ان کی اچھی خاصی بڑی فیکٹری تھی اور اس کو آگ لگی تو بالکل راکھ ہو گئی پوری فیکٹری, کچھ بھی نہ بچا. تو وہ اپنے گھر سے چھوٹی سی ایک ڈائری اٹھا کے لائے اور کانٹیکٹ ڈیٹیل جس کے اندر تھی, اور وہ اس فیکٹری کے باہر بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب کیا ہو گیا, آپ کا کچھ نہ رہا اور آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے. تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھیے یہ میرے پاس وہ کانٹیکٹس ہیں جن کی مدد سے یہ بنی تھی, شکر ہے کہ میری ڈائری نہیں جل گئی اس میں, اور اب میں جیسی 10 اور بنا لوں گا. اس نے باؤنس بیک کیا تھا. اور اگر وہ پاگلوں کی طرح وہ بیٹھ جاتا اور پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کرتا تو پاگل کو کس نے سنبھالنا تھا؟ کسی نے نہیں سنبھالنا تھا. وہ میں اکثر ہر جگہ یہ شعر سناتا ہوں, کئی دفعہ یہاں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا, کہ جب تک سانس چلتے ہیں کوئی کندھا نہیں دیتا. خود ہی کرنا پڑتا ہے. آپ ہیں, میں ہوں, کوئی آپ کا بوجھ کیوں اٹھائے صاحب, اور کوئی آپ کے لیے کیوں کرے؟ آپ کو اپنی دیکھیں, آپ کو اپنے حصے کے دکھ درد خود تسلیم کرنے ہوتے ہیں, دیکھنے ہوتے ہیں. کوئی یہاں تک کہ دیکھیں سر کا درد کبھی شیئر ہو سکتا ہے؟ ہاں بتا کے 10 کو لگ ضرور سکتا ہے, لیکن شیئر نہیں ہو سکتا. آپ کے حصے کا سر کا درد آپ ہی کو بھگتنا ہے, اس کو کوئی شیئر نہیں کر سکتا. ہاں ڈسپرین اس میں آپ کو مدد کر سکتی ہے, پیناڈول مدد کر سکتی ہے, قریب سے قریبی رشتہ بھی نا آپ کے اس دکھ درد کو شیئر نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہمیں خود اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو یو وڈ باؤنس بیک. تو کیا ہوا, میں تو ہوں نا. جس گھڑی آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے, کچھ ہو گئے, میں تو ہوں نا, تو جب تک آپ ہیں سب کچھ ممکن ہے, کیونکہ میرے رب نے ہمارے اندر امکانات رکھ دیے ہیں. اور جب تک آپ ہیں تو پھر چلتے رہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ اب کیا ہوگا, بھائی اب جو بھی ہوگا آپ ہی نے کرنا ہے. کوئی نہیں آتا, حرف تسلی دینے کو سب موجود ہوتے ہیں, لیکن اپنے حصے کی تکلیف آپ کو خود برداشت کرنی ہوتی ہے. تو باؤنس بیک کرنا آنا چاہیے. اس کے بعد آگے آپ کی استقامت. جناب جتنے بڑے سے بڑے مسائل آ جائیں, دیکھیے حالات جو ہیں ہمارے ارد گرد جن کو ہم بناتے ہیں, حالات ہماری تخلیق ہیں. ہم کس کی تخلیق ہیں؟ رب کائنات کی. تو کیا رب کائنات کی تخلیق کو اپنی تخلیق کے آگے ہار ماننی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ہلکا سا تبصرہ کریں آپ ساتھ والے کو. یعنی میں تو میرے رب کی تخلیق ہوں اور میرے حالات میری تخلیق ہیں. میں اپنے بنائے ہوئے حالات کے آگے رب کے بنائے ہوئے شخص کو کیسے شکست دوں؟ نہیں کر سکتا.
تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی آپس میں گفتگو کریں اور اس کے اوپر کوئی سوال من میں آتا ہے کیجئے، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. کم آن پلیز. جی میں نے ابھی تخلیق کی بات کی ہے. شکریہ. اس کے بعد دیکھے گا ریسورسفلنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سلیوشنز ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ کو جب رات کو آپ دیر سے گھر آتے ہیں کھیلتے ہوئے بچے گلی میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے گھر آنا ہوتا ہے، ابا سے بچنا ہوتا ہے، تو وہ حل ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ کبھی بہن سے کہتے کہ کنڈی تم کھول دینا، کبھی بھائی سے کہتے یہ کر دینا، کبھی اماں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ابا تو نہیں جاگ رہا. یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. کہ ہم سب نہیں کرتے اپنے اپنے حساب سے. جہاں جہاں مثلاً ہم نے کہیں استاد کے سامنے نہیں آنا، ہم ایک بڑے قد والے بچے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جو لڑکا بیٹھا ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب حل ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمیں حل مل جاتے ہیں. اور اگر آپ حل ڈھونڈنے نہ جائیں اور پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو پھر آپ کو حل کہاں سے ملیں گے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ریسورسفلنس کا مطلب یہ آپ نے کریٹو سلیوشنز ڈھونڈنے ہیں. جو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو، جو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے. ڈھونڈنا ایک عمل ہے نا. آپ جب اس کا حصہ بنتے ہیں کیوں نہیں ملتا؟ اور آخری بات اس کے اندر کیا ہے؟ اڈاپٹیبلٹی، ڈھل جانا، فلیکسیبلٹی، جس طرح انہوں نے فرمایا تھا. ایڈجسٹ ٹو چینجنگ سرکمسٹانسز. آپ کے حالات بدل رہے ہیں تو صاحب آپ بھی تو ساتھ بدل جائیے نا. اور اگر آپ اس کے مطابق بدل نہیں رہے، ڈھل نہیں رہے، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا. تو آپ کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی بدلتے چلے جائیں. اور ایک لمحے کو غور کیجئے، آج سے 10 برس پہلے کہ آپ ہم ایسے دکھتے تھے؟ تو بدل گئے نا، ڈھل گئے نا. آج سے 10 برس بعد بھی ہم ایسے نہیں دکھ رہے ہوں گے جیسے آج دکھ رہے ہیں. تو جب یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہیں تو کیا ہم ذہنی طور پر تیار ہیں کہ تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں؟ تو وہ انہی میں ہوتے جن میں لچک ہوتی ہے. اور انسان کے اندر جب امکانات رکھ دیے گئے ہیں، پاسبلٹیز رکھ دی گئی ہیں، تو وہ لچک کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ جتنا اپنی ذات کے اندر لچک رکھیں گے، ایکسیپٹیبلٹی رکھیں گے، اتنا آپ کی گروتھ ہوگی. خاص طور پر مینٹلی ہیلدی لوگ ہوتے وہی ہیں جن کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے. اور جو فکسڈ ہوتے ہیں، نوشنز والے، فکسڈ خیالات والے، ان کا تو کوئی وجود کہیں رہ ہی نہیں پاتا. بس میں نے یہ سوچ لیا تو بس یہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے اور پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور رائے کا احترام کرنے کا مطلب رائے ماننا نہیں ہوتا. رائے کا احترام کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس نے جو رائے دے دی ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں کہ اس کی رائے میری یہ رائے، دیٹس اٹ. اس میں نہ آپ تکلیف میں نہ وہ تکلیف میں. تو اب ہم نے ابھی جو پڑھا وہ یہ تھا کہ جو ایڈورسٹی کوشنٹ ہے اس کے کمپوننٹس جو ہیں، یہ آپ کے سامنے 4 اس کے کمپوننٹس ہیں جو کہ اگر آپ کے اندر موجود ہوں تو آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اگر یہ ہائی ہو تو اس کے بینیفٹس دیکھیں کیا ہیں. آپ کی ایکیڈیمک پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. اور وہ کیوں امپروو نہیں ہوگی؟ کیونکہ دیکھ لیجئے جس کے اندر یہ ہوگا وہ ایکیڈیمک پرفارمنس کی امپروو کیوں نہیں ہوگی؟ سر سم ٹائم ایک بندہ ہوتا ہے تو مطلب موسٹلی یہ ہوتا ہے جناب کہ کسی کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، جناب تو وہ بہت سے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں اور وہ ہر بندہ اس کو سلوشن پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کو مطلب وہ کیسے پہچانے کہ اس کی سلوشن وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں سلوشن، تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ سلوشن ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک رہے گا یا وہ ٹھیک رہے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ایک تو مشورہ ہمیشہ ایکسپرٹ سے کرنا چاہیے.
یہ جو دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اس میں اکثر وہ اپنے حصے کا تجربہ کسی اور پہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا جو ایج فیلو ہوگا اس کو کوئی کام کرنا تھا لیکن وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ یار یہ کروں گا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا, اس کا مشورہ وہ آپ کو دے دے گا. اس طرح آپ جو حرکت فرمائیں گے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا, بھائی میں نے اس سے سیکھ لیا, میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو آپ کو ایک تو مشورہ ایکسپرٹ سے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تھوڑا پرابلم یہ ہے, وہ جو ایمپتھی اور سمپتھی کا جو ڈفرینس ہے نا وہ یہیں پر آ جاتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ مشورہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اس لائق نہیں ہوتے کہ ان سے مشورہ کیا جائے. ایکسپرٹ ان فیلڈ سے مشورہ کرنا چاہیے. اب میں کپل کوچنگ کرتا ہوں, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ خالہ سے یا پھپھو سے یا چچا سے یا ماموں سے مشورہ کریں گے وہ تو آپ کی سائڈ لیں گے, وہ تو مشورہ ہی بائسڈ ہوتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جو ایکسپرٹ ان فیلڈ ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے آگے جا کر اپنے کورس میں یا اپنے سمیسٹر میں آپ نے کہا میں یہ والا سبجیکٹ رکھوں یا وہ والا رکھوں, تو اس کا مشورہ آپ کو آپ کا دوست نہیں دے سکتا, اس کا مشورہ آپ کو استاد دے سکتا ہے, اس کا مشورہ آپ کو کاؤنسل میں بیٹھا وہ شخص دے سکتا ہے جو ان معاملات کو سمجھتا ہے, جسے ادھر ادھر کا پتہ ہے. آپ جب 4 دوستوں سے مشورہ کریں تو چاروں کے اپنا اپنا طریقہ کار ہے چیزوں کو دیکھنے کا, وہ تو آپ کو کنفیوز ہی کریں گے. تو ایک تو مشورہ ہمیشہ ایکسپرٹ سے کریں, پھر آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. ہاں اگر 2 ایکسپرٹس آپ کو رائے دیتے ہیں تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کے اس مشورے پر عمل کرنے کے کون سے 4 یا 3 فائدے ہوں گے اور اس میں نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگے فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے آپ اس طرف چلے جائیں. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہوگا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کی دیکھیں یہ ایکیڈیمک پرفارمنس کیوں بہتر نہیں ہوگی, چونکہ آپ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہوں گے. آپ اس کے مطابق جب تیاری پکڑ رہے ہوں گے تو آپ کی ایکیڈیمک پرفارمنس بالکل بہتر ہونے کا امکان ہوگا. اسی طرح سے دیکھیے دوسرے نمبر پر کیا ہے, آپ کو پرابلم سالو کرنا آئے گا. اب دیکھیے ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو بیٹا ہے اس کے ساتھ باپ بھی جوان ہو جایا کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ ان کو ساتھ آج بھی آپ مزدوروں کے بچے دیکھ لیں, مستری کا بچہ دیکھ لیں, کاریگر کا بچہ دیکھ لیں, وہ ان کے ساتھ ہی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے. اور ہم چونکہ پیمپر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہمارے بچوں کو نہ اٹھنے کا پتہ, نہ بیٹھنے کا پتہ, نہ سننے کا. آپ دیکھیں آپ کی عمروں میں اگر ہمیں سننا نہیں آتا ہے, جن کا سارا کام ہی سننے کا ہے, اور سنتے آپ کو آوازاری ہونے لگے, آپ پہلو بدلنے لگے, آپ ادھر منہ کرنے لگے, آپ ادھر منہ کرنے لگے, تو آپ تو اس جوگے بھی نہ رہے. تو آپ جب بات کرتے ہیں اس کے کاریگر کے بیٹے کی, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پراپر سنتا ہے, وہ پرابلم کو سالو کرتا ہے. اس کے سامنے گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, اسے پتہ ہے اس کا بونٹ یوں اٹھانا ہے, اس کو یوں کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور ہمارا اس عمر کا بچہ باہر سے مہمان کو اندر لا کے طریقے سے بٹھا نہیں سکتا, اور پتہ چلتا ہے فلاں اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے یا فلاں کالج میں وہ پڑھ رہا ہے. تو جب آپ کے اندر یہ والی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کے اندر پرابلم سالونگ کی سکلز آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کا اعتماد بڑھتا ہے, آپ کی ایموشنل ویل بینگ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیا ہو, ایڈورسٹی کوشنٹ ہائی آپ کا ہو جائے, اور اگر یہ لو ہوگا تو ظاہر ہے وہ اس کے برعکس چیز ہوگی. آپ میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جب بیل گھنٹی بجتی ہے تو سب سے پہلے باہر جاتے ہیں اور بڑے احترام سے اپنے مہمان کو لا کے اس کے اندر بٹھاتے ہیں. اکثر ہوتے ماں ہی بول رہی ہوتی کوئی جا کے کھول لو باہر سے دروازہ, اور آج کل کتنی گرمی ہے, اور کوئی گرمی بیل دے ہی جا رہے, اندر سے نوجوان بچہ اٹھ کے کھولنے نہیں جا رہا اس کو. کیا یہ آپ کے ارد گرد لوگ اس طرح کے موجود نہیں ہیں؟ اس طرح سے اگر کسی کو پانی پوچھنا تھا, کوئی ادب و آداب اس کے نہیں, کہ پہلے تو یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی تھی, یہ حصہ ہوتی تھی. لیکن آج کل اے نہیں سندا, اے نہیں اٹھدا, اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے جب وہ باپ بنے گا, جب وہ بڑا ہوگا, جب وہ معاشرے میں جا کر کہیں جاب کرنے لگے گا, تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اسی لیے کیا ہے, لوگ آج کہہ رہے ہیں ہزاروں نوکریاں ہیں, لوگ لائق ہی نہیں کہ انہیں نوکری دی جائے. اور یہاں کچھ پروفیشنلز بیٹھے, آپ کو پتہ ہے آپ لوگ تو انٹرویوز بھی کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو نوکری کے لیے کہتے ہیں, نوکری تنخواہیں مانگتے ہیں وہ والی جو ایک پروفیشنل کو چاہیے ہوتی, آتا ہوتا کچھ نہیں ہے. تو دس از ہیپننگ کیونکہ ہمارے اکیڈیمیا, ہمارے وہ ادارے اس طرز کے بچوں کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ آپ کے کون سے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ایڈورسٹی کو. اب اس کو دیکھیے کون سے فیکٹرز ہیں, بتائیے ساتھ والے کو.
اب آپ دیکھیے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا, جو تو ہوگا گروتھ مائنڈ سیٹ والا, وہ کن کے پہ کام کر رہا ہوگا, اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا. اور جو فکسڈ مائنڈ سیٹ والا ہوگا وہ تو کہے گا بس میں ٹھیک ہوں. تو آپ کا مائنڈ سیٹ گروتھ والا ہوگا تو آپ گرو کر جائیں گے, اور اگر فکسڈ والا ہے تو پھر اب گروتھ نہیں آپ کی ہو سکتی, پھر آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. جی فرمائیے. اس میں میرا ایک سوال ہے جناب. کہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹیمز میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک پرسن ہوتا ہے وہ آتا ہے جب ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو وہ بڑا زبردست اپنی انپٹ دیتا ہے اور وہ اون کرتا ہے چیزوں کو. جب آپ انہیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو انہیں نبھاتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ ان پہ تنقید اتنی زیادہ کر دیتے ہیں, اور جب کوئی اس سے غلطی ہو تو آپ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, وہ پھر گروتھ مائنڈ سیٹ سے فکس پہ شفٹ ہو جاتا ہے. وہ ذمہ داری کو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے ایسا بنا دیا. تو اب اس فکس مائنڈ سیٹ کو, کیونکہ وہ پہلے گروتھ پہ تھا, جو لیڈرشپ کی وجہ سے وہ فکس پہ آیا, اب ہم اس کو واپس گروتھ پہ کیسے لائیں؟ دیکھیے کوئی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں مینٹلی ہیلدی کی ایک ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے, یعنی میں کہتا ہوں مجھے آپ ہرٹ کر کے دکھائیں ایموشنلی, اور اگر مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے تو میں ایموشنلی ہیلدی ہوں. جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہوتا ہے وہ ان چیلنجز کے اندر اپنی گروتھ کو انشور کرتا ہے. اب دیکھیے, میں کہوں کہ میری وجہ سے لوگ ٹھیک ہو جائیں یا میرے لیے لوگ ٹھیک ہو جائیں, اما یار میں تو اپنے لیے ٹھیک نہیں ہوں, تو میرے لیے کوئی کیوں ٹھیک ہوگا. اب پھر جہاں بھی آپ جاتے ہیں ہر ایک اپنا ایک ذہن ہے, اپنے معاملات ہیں. آپ کو اگر صرف اپنی گروتھ سے غرض ہے اور نیگیٹو آپ نہیں ہیں تو یقین مانے جتنے برے حالات ہوں, جتنا بری لیڈرشپ ہو, آپ گرو کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کے 2 4 5 رویوں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ سے فکسڈ مائنڈ سیٹ کی طرف لے آئے تو ٹھیک تو آپ نہیں ہیں صاحب. آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہم لوگ جب جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, میں آپ کو ایک مثال اس کے دیتا ہوں. میں ایک ادارے میں مجھے بلایا گیا ٹریننگ کے لیے کہ آپ نے ٹریننگ کرانی ہے. مجھے کہیں کسی نے ریفر کیا, میں ان کے پاس جا کے بیٹھا. ایک ان کا آفس تھا اور آفس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایسی راہداری تھی جہاں بینچ پڑی ہوتی تھی, وہ فوم والی صوفے ٹائپ. تو میں وہاں پر بیٹھ گیا. تو میں نے کہا السلام علیکم سر, میں حاضر ہوں, آپ نے فرمایا تھا. ہاں شاہ صاحب آپ بیٹھیں. میں بیٹھ گیا. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے. میں پھر اندر جاؤں, میں کہوں سر وہ آپ نے بلایا تھا, تو وہ میں کہتے ہیں ہاں بس 2 منٹ بیٹھے, میں آپ کو بھی بلاتا ہوں. میں پھر بیٹھا ہوں. 6 گھنٹے میں نے انتظار کیا وہاں پر. اب جب 6 گھنٹے میں نے انتظار کیا تو میں اس کے بعد گیا. میں نے کہا سر میں کل حاضر ہو جاؤں. کہنے لگا اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو اب نہ ہی آئیں. 6 گھنٹے بعد مجھے یہ فرما رہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں سر, میں بیٹھا ہوں. تقریباً اس سے 15-20 منٹ بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے ہاں وہ کدھر ہے آپ کا لیپ ٹاپ. میں نے لیپ ٹاپ سامنے رکھا. ہاں کون سی پریزنٹیشن؟ میں نے کہا سر یہ والی پریزنٹیشن. انہیں اس کو ایسے کھولا, دیکھا. ہاں ٹھیک ہے کل آپ آ جائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کل آ جاؤں گا. اب آپ دیکھیے, میں وہاں پر اگر ایک لمحے کو انہیں کہتا کہ آپ نے مجھے اتنا انتظار کروایا, یہ جو آپ مجھے 5 منٹ بھی نہیں آپ نے مجھے دیے, یا مجھے شروع میں دے کے فارغ کر لیتے. میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ تھی کچھ چیزوں کی. اگلے دن جب میں گیا ادھر ٹریننگ کرانے کے لیے تو 150 ٹرینی بیٹھا ہوا تھا اور 14 اس میں آبزرور تھے جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ وہاں پر میرا 90 منٹ کا سیشن تھا یا 180 منٹ کا سیشن تھا. میں نے وہ سیشن اپنا جب کرایا, میرے اندر ہلکی سی بھی کڑواہٹ نہیں تھی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ مجھے تھا کہ میرا ٹارگٹ یہ لوگ ہیں. اور اس ادارے میں آج مجھے 14 سال سے اوپر ہوں گے ٹریننگ کراتے ہوئے. اگر اس وقت میں اس ایک شخص کے رویے کو بنیاد بنا کر غصہ کر کے وہاں سے آ جاتا تو وہ جو لاکھوں لوگ میں نے ٹرین کیے 14 سال میں, وہ میرے حصے میں نہ آتے, میں ان سے محروم ہو جاتا. تو مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے, اور اگر میں اپنے اوپر کام نہیں کروں گا تو میں تو ہر جگہ سمجھے زخمی پھر رہا ہوں گا. مجھے کبھی کوئی زخم دے گا, کبھی کوئی زخم دے گا, کبھی کوئی زخم دے گا. تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ان زخموں سے کیسے اپنے آپ کو بچا کے اور اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے. پھر یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں سب سے زیادہ مینٹلی انہیلدی لوگ آپ کو یہاں نظر آتے ہیں. اور جو مینٹلی انہیلدی ہے اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے گا؟ وہ تو خود ٹھیک نہیں ہے.
اور ہم جو ٹھیک نہیں ہے ان سے توقع کر رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے. مل کے جملہ دہرائیں. جو ٹھیک ہے ہی نہیں ہم سمجھتے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے. وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو کم از کم میں ہی اپنے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں, اور جس گھڑی میں اپنے ساتھ ٹھیک ہوں گا پھر مجھے کوئی دنیا کی طاقت خراب نہیں کر سکتی. اور دیکھیے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے, آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جب رب کے حضور اپنی بات کو رکھ دیتے ہیں نا, وہ آپ کو مایوس نہیں کرتا, کبھی مایوس نہیں کرتا. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایسے نکل کر سامنے آئے کہ کیا ہی بات ہے, لیکن کیا ہے وہ راستے اپنے لیے بناتے رہتے ہیں. فکس جب آپ گروتھ سے فکس کی طرف جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر اس طرح تو پھر اس طرح صحیح. جس گھڑی ہم کہتے ہیں اس طرح تو پھر اس طرح صحیح, تو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا. مجھے پتہ ہے کہ میں نے امپیکٹ کیسے کریٹ کرنا ہے, اور صاحب امپیکٹ ہوتا ہے. بے شک ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں سب سے زیادہ ٹیلنٹ کا خرابی یہیں پر ہوتی ہے. آپ کے اندر جتنا بہترین ٹیلنٹ ہے اتنا زیادہ آپ کے خراب ہونے کا امکان ہے, چونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کریں گے, اتنا ڈی موٹیویٹ کریں گے ہر طرف سے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. اب ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے, یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے, اور یہی تو زندگی ہے, بس اتنا سا فرق ہے. جی صاحب. یہ ٹاکسک انوائرمنٹ کے حوالے سے جی ٹاکسک انوائرمنٹ. یس بالکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ جب آپ کو دیکھیں وہ تو آپ ہرٹ ہوئے نا, میں ساری بات کری اسی بات کے اوپر ہوں. آپ اگر ہرٹ ہو گئے تو آپ تو ٹھیک ہی نہ رہے. آپ جب ٹھیک نہیں رہے تو کچھ بھی آپ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک منزل ہے, تو آپ اپنی منزل کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ ہم کولیگ ہیں, ہم ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آیا, آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہوا تھا, اور میں نے آ کے اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے. بھئی کیڑے تو میں نکال رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ذرا جملے میں غور کیجئے نا. بھئی آپ کی ذات میں یا آپ کے کام میں موجود کیڑے میں نکال رہا ہوں, تو جو کیڑے نکال رہے ہیں اسے تکلیف ہونے دیں, آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم وہ جب تکلیف لیتے ہیں تو پھر ہم فکسڈ مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. وی شوڈ ناٹ. اور دیکھیے جس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا صاحب, اس کو کبھی کوئی خراب کر ہی نہیں سکتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لینزز سے تو اپنی ترقی دیکھتے ہیں, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. گھروں میں اکثر صفائی کرنے یا برتن دھونے کے وقت کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلے ہم برتن دھو رہے ہیں کہ نہیں دھو رہے. وہ ایک خاتون مجھ سے انہوں نے بات کی کہ میں کام بھی سارا کرتی ہوں پتہ بھی نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتے ہیں میں برتن سارے دھوں جھاڑوں. میں نے کہا کس وقت کرتی ہیں؟ کہتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگا سر میں وقت ہی وہی ہوتے. تو میں نے کہا ایک دن برتن توڑ کے دیکھو, سارے اٹھ جائیں گے. کنے برتن توڑے نہیں؟ جو تو رہی سی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو جس چیز کو سب سے زیادہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت سوال, چونکہ آپ پروفیشنل لوگ ہیں, آپ ہی سے تو توقع ہے کہ آپ اس طرح کا سوال کریں گے. تو صاحب آپ اپنی گروتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, آپ گرو کر جائیں گے. اور سب سے بہتر بات مینٹلی ہیلدی ہونا ہے. خدا کے واسطے اس کو سمجھیں. آپ مینٹلی ہیلدی ہیں, آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا, نہ کوئی ٹیچر, نہ کوئی آپ کا باس, نہ کوئی آپ کے کولیگز, نہ آپ کے فرینڈس, کوئی نہیں خراب کر سکتا. یہی تو ہم بات کریں جو ایڈورسٹی کوشنٹ ہے. یہ چیلنجز ہی ہیں نا, یہ صرف یونیورسٹی کے بچے کو تھوڑی ہے, ہر شخص کے یہ چیلنج ہے. اس وقت بجلی کے بل کو کم چیلنجز ہے, ہر گھر کا یہ چیلنج ہے. مجھے کل ایک صاحب مجھ سے ملے, بہت ڈپریشن, کہنے لگے سر ایک دفعہ واشنگ مشین بیچ کے بل بھرا ہے, اور اس دفعہ جو ہے وہ بل آیا ہوا تھا ان کا, کہنے لگے موٹر سائیکل ہی ہے پیچھے. کہاں سے بل؟ اور کہتے یہ بک گیا تو بعد میں کیا بیچوں گا میں. مسائل تو ہیں نا, اس طرح ہمارے بھی بہت سے مسائل ہیں, صرف بجلی کے بل کے نہیں. مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی یہ ہوتا تھا پہلے ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ اتنے کی چیز ہوتی تھی, اب تو ہم اپنی زندگی میں نا 2-4 سالوں میں دیکھ لیتے ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں. تو اگر آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ کے بچے بہن بھائی کو اور تو نہیں آ کے پالے گا, وہ تو آپ نے دیکھنا ہے. لہٰذا آپ کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت. اور ایڈورسٹی کوشچن کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو بالکل بدلنا شروع ہو جائے گی. اب میرے جواب کی صورت میں بھی کوئی سوال پیدا ہوئے تو میں حاضر ہوں, پوچھ لیجیے. سر
सर सवाल होता, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं कीजिए। अच्छा सर, इसमें तो फर्द वाहिद पे आ गया ना कि उसने अपना कैसे ख्याल रखना है। फ़र्द वाहिद ही होता है वैसे। जी, लेकिन जब आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं ना, तो बाद औक़ात कुछ लीडरशिप रोल पे होता है और बाद औक़ात आप पुलिस में होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो तो था वो पहले ठीक था, लेकिन अब इसमें कुछ मामलात में इशू हुआ है। तो अब लीडरशिप वाले रोल वाले शख्स को क्या करना चाहिए अगर वो समझ रहा है, और कुलीग जो है वो क्या करे उसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, जो लीडरशिप में होता है वो लीड करता है ना, तो उसे अपना किरदार तो खुद अदा करना चाहिए, और अगर वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा तो वो उस रोल के लिए काबिल ही नहीं है। जो किरदार उसको अदा करना था, अगर वो लीडरशिप में है, वो उस रोल के काबिल नहीं है। और जहाँ तक कलीग्स का ताल्लुक है, मैं हमेशा कहता हूँ कलीग्स और ससुराल से तो कभी दिल की बात कहनी नहीं चाहिए। क्या बात है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इनसे तो कभी दिल की बात नहीं कहनी चाहिए। सर जो आपने बात की ना मेंटल हेल्थ इन सोसाइटी, जनाबे वाला, उसकी मिसाल मेरे पास जी मुदाफ़ ऐसी है। जी फरमाइए। मेरा एक दोस्त क्लास फेलो था शेखजद में मेरे साथ, एमबीबीएस करने के बाद उसका कोई मेंटल हेल्थ का इस तरह का इशू बना कि घर वाले और मुआशरे वाले ने उन्होंने ये कहा कि तुम जो है ना वो थोड़े से मेंटली अपसेट लग रहे हो। इतनी बार कहा गया, इतनी बार नाकामी का उसको सिग्नल दिया गया कि वो जो है ना एट दी एंड इन शॉर्ट बताऊँ कि उसको घर वालों ने भी ना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट लॉर्ड किया। अल्लाह और अकबर। जब मैं मुलाकात के लिए उसके लिए जाता था तो इमरान साहब वहाँ पे जो हेड है मेंटल हॉस्पिटल, मुलाकात के बाद उसके पास एक दिन में बैठा तो उसने मुझे कहा यार अहमद खाना खा रहा था, अंदर वाली साइड में वो बैठा था, बाइट साइड पे मैं, तो उसने कहा कि यार मुझे बात तो बताओ कि यार ये लोग बाहर कैसे हैं। अल्लाह अकबर। अब जो मेंटल हेल्थ की आपने बात की, अल्लाह अकबर। लीडरशिप हो या जो लोग हो, तो उसने कहा कि यार मैं तो चलो घर वालों की वजह से अंदर हूँ, ओ हो, हालात की वजह से अंदर हूँ, वो तो एक लद है, और तुझे मैं इसलिए नहीं कह सकता बाइंड करेगा। अल्लाह आप लोग बाहर कैसे? अल्लाह अकबर। पता चला कि उसके साथ जो बिहेवियर बाहर से आने वाले करते हैं, उसने कहा कि मेंटल हेल्थ का रेगुलेशन इनका इशू, और ये है सर, मैं भी वही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये है सर। इसलिए हमें एज एन इंडिविजुअल अपनी मेंटल हेल्थ पे ख्याल रखना चाहिए, चूँकि कम अज़ कम मुझसे पहले तो मैं बचूँ, फिर मेरे इर्द गिर्द के लोग बच जाएँ, मुझे इतना काम करने की ज़रूरत है, उसके अलावा तो कोई नहीं। और जो कोलीग्स का मैंने आपसे कहा, इनसे और ससुराल से, चूँकि जब जब इन्हें मौका मिलता है ना, ये अपना हिस्सा ले लेते हैं, इसलिए कभी भी इनसे बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी। वो मैं आपको इसकी भी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक साहब बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा जॉब थी उनकी, तो उनके हिस्से में कोई वो नहीं होते क्वार्टर्स, उनके हिस्से में क्वार्टर उन्हें अलॉट होना था। तो वो अपने एक दोस्त से कह कर गया कि यार मैं तो बीमार हूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो अब अगली बारी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वो क्वार्टर मिल जाएगा, तो तुम ज़रा ये मेरी फाइलिंग तो करा देना। अब कहीं उनके बाद उसकी बारी आनी थी, वो जिस दोस्त के हिस्से में ये बात कह के गए थे, वो दोस्त पहुँचे वहाँ पर महकमे में और कहने लगे कि सर उसका तो कोई पता नहीं है, पता नहीं बचता है नहीं बचता है, मेरे फाइल तो ज़रा आगे कर दो। और वो जब साहब अस्पताल से बेहतर होकर वापस लौटे, तो जो उनको अलॉट होना था वो अपने नाम पे अलॉट करा चुका था, कुलीग था, चाचा था बच्चों का, चाचा ही हुआ ना। तो आपसे मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि दिस इज़ नॉट अनहेल्दी। हम ये नहीं कह रहे कि आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि कोलीग्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते, फ्रेंडली बिहेवियर इंश्योर करें। वो फ्रेंड नहीं हो सकते, फ्रेंडशिप तो और चीज़ होती है, और वहाँ पर तो कभी भी कोलीग्स के यहाँ तो फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, मिलें, अच्छी तरह उठे बैठें, बट क्योंकि एक ही महकमे में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं और एक दूसरे के साथ राज और न्याज की बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? जब कभी उन्हें मौका मिलेगा वो आप ही के सर पे पाँव रखेंगे और वो आगे को निकल खड़े होंगे। मेरी राय है, इख्तलाफ का हक़ आप महफूज रखते हैं, हम बस ज़रा तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए सपोर्ट सिस्टम, ये जिस तरह इन्होंने फरमाया, फैमिली ने काम किया ना साहब उसमें, तो फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड मेंटोर्स, ये आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आप इन पे रिलाय कर रहे होते हैं। तो जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वहां पर भी आपको विजिलेंट रहना चाहिए। और दूसरी बात, इफ आई बाय व्हाट यू सेल, तो मैं कहां पर हूं? आप जिनकी मिसाल ने दी, जो मेंटल हॉस्पिटल तक जो साहब चले गए थे, इसका मतलब उनकी अपनी राय की उनकी नज़र में भी कोई अहमियत नहीं थी। जो उन्हें देते गए लोग वो खरीदते गए, यानी जो उन्हें सेल किया जा रहा था वो बाय करते गए, और यहां तक कि वो एंड अप कहां पर, वो मेंटल हॉस्पिटल में जा पहुंचे। तो इस तरह दिन में हमें बहुत से लोग बहुत कुछ बेचते हैं। बेचने से मुराद राय देना ना। मसलन मैं आपसे कह दूं कि जनाब आप तो खुशकिल नहीं हैं,
اب آپ اسے بائے کر لیں, بار بار آئینہ دیکھتے ہیں کہ یار میری ناک کیسی ہے, میری آنکھ کیسی ہے, میرے کام, تو اس کا مطلب آپ سارا دن پھر کیا آپ وہی سوچتے رہیں گے. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ دیکھیں whatever I am selling, اگر آپ اسے بائے کر لیتے ہو تو آپ کا قصور ہے نا, میری تو رائے ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, آپ اسے ایکسیپٹ کریں, ریجیکٹ کریں, اچھی طرح سے اسے اپنے ساتھ رکھیں, پروسیس کریں. اٹس سمپلی اپ ٹو یو. آپ کچھ فرما رہے تھے, مکمل ہو گیا. آپ کہتے جواب سوال ہوتا ہے نا بعد میں, آپ کے یہاں سب سوال تو کوئی نہیں ہے؟ پہلے ہی سب کا ٹائم لے لیا, تیسری میں خاموش ہو. نہیں, اٹس ناٹ لائک دس. جی پلیز. سر یہ جو آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا یہ تو بڑے دل کے قریب ہوتے ہیں سر. جناب, دل خراب سر وہی کرے گا جو دل کے قریب ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن سر یہ بھی ہے کہ اگر یہ مشورہ دیتے ہیں تو بندے کو ادھر بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ فلیکسیبل رہوں کہ فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ. مشورے کو تو فلیکسیبلی لینا چاہیے. مشورہ کوئی بھی دے, ایکسیپٹ کریں گے تو آپ اس کے اوپر پروسیس کریں گے نا. آپ کو کسی نے رائے دی, آپ اس کی رائے کو سن لیں. دیکھیں صاحب, آپ گناہ کے وجود کو بھی نا جب تک تسلیم نہیں کرتے آپ اسے نمٹ نہیں سکتے. تو مشورہ تو آپ تک آ گیا, اب آپ تک جب مشورہ آ گیا ہے, اب اس کا پروسیس تو آپ نے کرنا ہے کہ کیا مجھے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور کسی کا مشورہ دینے سے پہلے آپ طے کر لیں میں نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا, پھر تو آپ فکس مائنڈ سیٹ ہے آپ کا. تو آپ مشورہ لیجئے, اس کو پروسیس کیجئے, اس کا انالیسس کیجئے, ایکسپرٹس کے ساتھ بات کیجئے, پھر فیصلے پر پہنچیے. اور یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. ہم مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ کل کو تکلیف ہو تو ہم 4 لوگوں کو الزام تو دے سکے کہ تیری وجہ تو ہے ایسی. تو مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مشورے کا مطلب اپنے 4 لوگوں سے پوچھا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور نبھانا بھی آپ ہی نے ہے. آپ کے یہ جو لو میرجز ٹوٹتی ہیں اس میں زیادہ تر وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. ارینج میرجز میں سارے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. لو میرج میں نے تو اس کے اوپر پورا ایک میری ویڈیو پڑھی ہے, یہ لو میرجز بچاؤ مہم چلانی چاہیے, جو کہ اصل میں انتہائی شرعی حیثیت اس کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی. بہت اچھی بات ہے, ان کو رہنے بھی تو دیں. میں تو تینوں پہلے کیا سی, تو نہیں ماندا سے. یہ 2-3 باتوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ان میں جدائی کو اور زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں جو کہیں سے مناسب نہیں. اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں. ہم نے میں فلاں والی جگہ پہ نوکری کر لوں, اب جس گھڑی آپ نے کہا میں فلاں جگہ پہ نوکری کر لوں, اور آپ پوچھ کس سے رہیں جس کو نہ اس جگہ کا پتہ ہے نہ اس نوکری کے مزاج کا علم ہے, آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. بڑی ضروری ہے. میں نے تو پچھلے دنوں کہا کہ سمدھیوں کی سب سے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, چونکہ ان کے یہاں بچے نہیں صحیح پل پا رہے نا, وہ جو بہو اور وہ ہے. اصل میں تو تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت اس کو ہے جس نے تربیت کرنی ہے. آپ بھی آنے والے کل میں, یہ تو میرے خیال میں آپ تو ہسبینڈ ہیں آلریڈی, ایسا ہے نا, آپ ماشاء اللہ آپ تو باپ بھی ہیں ماشاء اللہ. تو صاحب آپ اپنی تربیت کریں تاکہ آپ کے بچوں کو مسائل کا سامنا نہ ہو. تو یہ اس کے بعد کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں جی, کون سی اسٹریٹجی سے کوپ اپ کر سکیں, ہم نمٹ سکیں. ہیلدی ویز ٹو ڈیل ود اسٹریس. اور اسٹریس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں, اس کا ایک پروسیس ہے. واقعہ ہوتا ہے, واقعہ کے فوراً بعد تھاٹ آتی ہے, تھاٹ کے فوراً بعد فیلنگ آتی ہے, فیلنگ کے بعد واقعہ یا سانحہ بن جاتا ہے یا واقعہ واقعہ رہتا ہے. میں پھر سے دہراتا ہوں, کوئی بھی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا, اس واقعہ کے فوراً بعد ایک سوچ آتی ہے. اگر سوچ کو آپ وہاں ٹھیک کر لیں, فیلنگ ٹھیک ہو جاتی. فیلنگ ٹھیک ہوگی تو کاہے کا سٹریس, اور اگر سوچ ٹھیک نہیں ہوگی تو فیلنگ ٹھیک نہیں ہوگی, اور فیلنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو سٹریس ہی سٹریس ہوگا. اس کو ذرا اپنے کسی معاملے میں ذرا دیکھ کر ایک دفعہ دیکھیے. اسی پیرہن میں وہ جو ہے نا, یہ آپ اس کو یہی والا پیرائے میں آپ ذرا ساتھ والے کے ساتھ ذرا بات تو کر کے دیکھیے. مثلاً فلاں واقعہ ہوا, اس کے بعد مجھے یہ سوچ آئی تھی, پھر یہ احساس آیا تھا, اور اس کے بعد یہ ہوا تھا. یہ ذرا ساتھ والے کو بتائے ایک دفعہ, کوئی سا بھی اپنا ماضی کا واقعہ. کمال شکریہ شکریہ. اب آپ نا اپنی زندگی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں جہاں آپ نے ریئیکٹ یا رسپونڈ کیا تھا, آپ اس کے اوپر لگائیں گے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی پرابلم کہاں پر آیا تھا. ہماری جو سوچ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس میں نیگیٹیوٹی لے آتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا.
اور میرے ساتھ اس کے فوراً بعد احساس اور گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ پھٹ پڑتے ہیں, اور اب جب آپ پھٹ پڑتے ہیں تو اس کا نقصان سب سے پہلے آپ ہی کی ذات کو ہوتا ہے, اور تو کسی کو نہیں ہوتا. اس کے بعد جناب ایموشنل انٹیلیجنس, یہ تو وہی ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں تو آپ انہیں مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ انہیں مینیج نہیں کر سکتے تو پھر کوئی آپ کے ایموشنز مینیج کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے ٹھیک ہونا ہے, کسی کے لیے نہیں. 3 دفعہ ساتھ والے کو کہیے. اب آپ دیکھیے, آپ نے اگر کسی بات پر صبر کیا ہے, اور آپ نے صبر اس لیے کیا کہ آپ کو چین ملے, اور آپ نے اپنے لیے صبر کیا ہے, تو وہ صبر ہوگا. اور اگر آپ نے کسی اور کے لیے صبر کیا تو وہ صبر ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمیں اکثر اسی لیے صبر نہیں آ رہا, تو ہم کہتے ہیں میں اودی وجہ تو صبر کر لیا. اپنی وجہ سے صبر کرنا پڑتا ہے. اور آپ یہ کر کے دیکھیے, یو وڈ اسٹارٹ فیلنگ گڈ. آپ کو اچھا لگنے لگے گا. آپ کو لگے گا کہ آپ جی رہے ہو, اور جو جی رہا ہوتا ہے وہی جینے دیتا ہے. کہیے ساتھ والے کو. تو اس کا مطلب کیا ہو کہ جو آپ کو جینے نہیں دے رہا وہ خود ہی نہیں جی رہا, وہ آپ کو کیسے جینے دے گا؟ تو آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جو آزاد ہوتے ہیں وہ دوسروں کی آزادی کو یقینی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں آپ کی آزادی کو یقینی بنا دوں, میں آزاد ہوں. اور اگر میں آپ کی آزادی کو یقینی نہیں بنا سکتا تو مجھ سے زیادہ قید میں کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کی ہماری زندگی کا حصہ ہے. آپ ہم جب کہہ رہے ہوتے, آپ دیکھیے پیچھے بہن یا بیوی بٹھائی ہوئی ہو, اور آپ موٹر سائیکل چلا کے جا رہے اور اپنے کسی پک اپ کے پیچھے رکھی ہوئی ہے جس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں. آپ کو ہر وقت شک ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے بھی کوئی تکرا ہوگا, وہ جو پیچھے بیٹھی ہے میری. کیوں شک ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جو تکتے جا رہے ہو. اور اگر آپ اس کے اوپر اعتماد ہوگا, اور اعتماد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اعتماد آپ کو آپ پر ہوتا ہے تو آپ کو اپنے رشتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوگا, آپ کو اپنے کسی رشتے پر اعتماد نہیں ہوگا. اور پھر تکلیف میں کون ہوگا؟ الاؤ میں آپ ہی جل رہے ہوں گے, اپنے لگائے ہوئے الاؤ میں. اب اس ایڈورسٹی کوشنٹ کو ہم لوگ ڈیولپ کیسے کر سکتے؟ انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گروتھ مائنڈ سیٹ کو انکریج کرنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اسے انکریج کریں. اور اس کے لیے کیا کریں؟ چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں. کیسے ایکسیپٹ کرنے کا؟ جناب یہ چیلنج آئے تو اپرچونٹی آئے, یعنی کرائسس کو آپ اپرچونٹی سمجھ لیں. جب آپ اسے اپرچونٹی سمجھ لیں گے, آپ گروتھ کی طرف نکل کھڑے ہوں گے. اور گروتھ کی طرف جانے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ فلاں میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ فلاں میرے راستے میں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. کیونکہ وہ اگر وہی سوچتے رہیں گے تو گروتھ کب کریں گے؟ ہر وقت ان کے دماغ میں ان کے اوپوننٹس ہیں, ہر وقت ان کے دماغ میں ان کے ساتھ جڑے لوگ ہیں کہ اس کی وجہ سے میں یوں نہیں کر پا رہا, اور اس کی وجہ سے میں یوں نہیں کر پا رہا. اور وہ اپنی وجہ سے صرف یہی کر رہے ہوتے کہ یہی سوچ رہے تھے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. پھر آپ کی عمر ہوتی ہے کوئی اور بسر کر کے نکل لیتا ہے, اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد فاسٹر سپورٹیو انوائرمنٹ. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, آپ کو سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملا نا تو آپ بن جائیے کسی کے لیے. آپ کو کس نے سپورٹ نہیں کیا, آپ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیجئے. اور یہ ماضی میں ہم نے کئی موویز میں بھی دیکھا, کئی جگہوں پر بھی دیکھا کہ ایک صاحب تھے, انہیں اپنے دور میں وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا جو انہوں نے کرنا تھا. وہ چاہتے تھے وہ کرنا, تو وہ پھر کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کے اندر وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. بلکہ اس کے اوپر ایک فلم بھی ہے, میں یہی پوچھتا تھا, کوئی نام بتا. یہ عامر خان کی فلم ہے وہ دنگل. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, دنگل میں یہی تو ہوا ہے. اس میں دیکھیں اسی طرح سے ایک شاہ رخ خان کی فلم تھی ہاکی کی, جس میں ہاکی کا وہ کوچ تھا. ہاں, تو یہ میں یہاں سے کھڑے ہو کے یہ نام نہیں لے سکتا, تو اب آپ کو اندازہ ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فلمز تھیں ان کا مقصد کیا تھا. ان میں یہی تو بتایا گیا تھا کہ میرے ساتھ اگر برا ہوا تو میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا. اچھی بات بھی یہی ہوتی ہے. پھر آپ خواب اپنے کسی کے ذریعے پورے کر لیتے, لیکن جب آپ کسی کے ذریعے خواب پورے کریں تو اسے فورس نہیں کرتے ہوتے. آپ نے اپنے خواب نہیں پورے کرنے, کسی کے خواب پورے ہونے دینے ہیں.
پھر کام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر وہ جو دنگل والا ہے وہ بننا چاہتا تھا, وہ مثلاً اپنے آپ کو ایک اچھا پہلوان بنانا چاہتا تھا, حالات نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, خراب حالات تھے, اس نے اپنے بچوں کو دنگل کے لیے تیار کر لیا. اور اگر اس کے بچے سافٹ ویئر میں آگے جانا چاہتے تھے, وہ سپورٹ کر کے بھی وہی کام کر سکتا تھا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں اپنا خواب کسی پہ تھوپ دوں, بلکہ اس کے خواب کو حاصل کرنے میں, اس کی تعبیر میں اس کی مدد کروں, پھر میں ٹھیک ہوں. تو آپ اس طرح کا سپورٹ سسٹم بن سکتے ہیں. بہت سی چیزیں مثلا آپ نے, اب دیکھیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں لیڈرشپ کا, آپ کو لگا کہ ایک جگہ پر لیڈرشپ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں آپ کو لیڈرشپ ملی آپ وہاں اپنا کردار ادا کر لیجیے. اور کوئی بھی جو خاص طور پر ہسبینڈ جو ہوتا ہے, ہسبینڈ باپ, وہ گھر میں لیڈر تو ہوتا ہے, وہ کم از کم وہاں لیڈرشپ دکھا دو. تو جہاں بس چلتے ہیں وہاں لیڈرشپ دکھا دیں, جہاں نہیں چلتا وہاں اچھے طرح سے اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے دیں. سر اس میں فلمز میں یہ چیز بھی ایک بڑی کامن تھی کہ انہوں نے بہت ہی انیشیل سٹیج پہ ان کا ٹیلنٹ پہچان لیا, یس, فیصلہ ایسے کر دیا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ ان میں ہے, بس تھوڑا پالش کرنے میں. جناب والا جناب. اور یہ دیکھیں, یہ آپ ہم کر سکتے ہیں. آپ ہم جب جس سٹیج پر ہیں, کم از کم ہم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, ہم ان کی گروتھ سے اپنی گروتھ جوڑ دیں. ہماری گروتھ بھی ختم نہیں ہوگی, ان کی بھی نہیں ہوگی. ایکسٹینشن ہوتا ہے نا یہ لوگ. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ پھر اور طرح سے گرو کرتے ہیں. جو کہتے ہیں نا بس میں ہی گروتھ کر جاؤں کسی طرح سے, وہ پھر اکیلے کھڑے ہوتے ہیں کہیں ادھر ادھر اور کہتے ہیں میں نے گرو کر لیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے بھائی, تو ادھر کھڑا ہے کونے میں. جی اچھا سر, وہ انہوں نے ٹیلنٹ کی بات کی تو دنگل کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ خواہش کر رہے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو. ہاں 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 ہاں, وہ بیٹیوں نے چکائی کر دی کسی. ہاں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ ایک اپرچونٹی مل گئی ان کو. یہ اچھی بات ہے, اس نے فورس کبھی نہیں کیا. نہیں, ہاں فورس نہیں کرنا چاہیے. خواب تو کا زور سے تعلق ہی نہیں. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ٹیچنگ کوپنگ سکلز میں جناب, ہاں فاسٹر کس پر کلٹیویٹ پازیٹیو ریلیشن شپس اینڈ مینٹورشپ. یہ پازیٹیو, یہ آپ کا ہمارا کام ہے. آپ کے بہن بھائی بچے, مثلاً آپ کے والد صاحب بڑے سخت ہیں مثال کے طور پر, تو بہن بھائیوں کو کوئی تو چاہیے تو بھائی جان باپ بن جائے نا. وہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں, مجھے بتاؤ تمہارے خواب کیا ہے, مجھے بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہیں. بیٹھے مینٹور بن جائے, اس ریلیشن شپ کو بہتر طریقے سے مینیج کرے, تو کل کو وہی بھائی ایک بہترین ہسبینڈ بھی ہوگا, ایک بہترین باپ بھی ہوگا, چونکہ اس نے ساری چیزوں کی مشق کر لی. اور جب بھائی کہتا ہے تینوں نہیں پتہ میں دسنا, وہ پھر بھائی نہیں ہوتا, وہ پھر دوسرے والا بھائی ہوتا ہے, وہ جو بھائی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, ٹیچ کوپنگ سکلز. اس میں دیکھے گا تو پرووائڈ ٹولز فار مینیجنگ اسٹریس اینڈ سیٹ بیکس. ہمیں ان کو وہ ٹولز پرووائڈ کرنے چاہیے کہ جس طرح میں نے بھی آپ کی خدمت میں اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ صاحب یہ ہوتا ہے, بس ذرا تھاٹ کا خیال رکھ لیجئے, آپ کی فیلنگ ٹھیک ہوں گی, آگے معاملہ درست ہو جائے گے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کو پروموٹ کرنے, خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کروانے, اور ایموشنس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, باقاعدگی اس میں لا, کیونکہ ارریگولر پیٹرن ان کا آ گیا تو پھر تو وہ انہیلدی ہے. ایک کیس اسٹڈی دیکھ لیجیے گا کہ شیئر سکسیس اسٹوریز آف انڈیویجولس ہو اوور کیم چیلنج تھرو ڈسکس دا اسٹریٹجی بائی یوزڈ ان دس امپیکٹ ان لائفس. یہ اب آپ کو یہ دیکھیے ایک سینیریو ہے, یہ آپ پڑھ کے ذرا ساتھ والے کو سمجھائیے گا, اور ہم اختتامی مراحل میں داخل ہوا چاہتے ہیں.